अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और सेहत दी और तौफीक दी। Once again we are on the same platform to get the little essence of understanding from the kalam of Allah Rabbul Izzat। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए और जितना अल्लाह ताला ने हमें मोहलत और तौफीक दी है, हम इस काम को जारी और सारी रखें। जब तक अल्लाह ताला तौफीक देगा और मुझसे हैंडल होगा इंशाल्लाह ये ज़िम्मेदारी, मैं इसको इंशाल्लाह निभाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की गुफ्तगू को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अज़्ज़लज़ला और सूरत अज़्ज़लज़ला की आयत नंबर 6 हम कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया यौम इदिन यस्दुरुन्नासु अश्तातल लियुरौ अअमालहुम। अल्लाह ताला रोज़े महशर लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे एंड दीज ग्रुप्स विल बी बेस्ड ऑन द एक्शंस दे यूज्ड टू डू ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। यानी लोगों के ग्रोह उनके अमाल की बेसिस पर फॉर्म होंगे। और इसी हवाले से हमने अपनी इस आयत की पिछली डिस्कशंस के अलावा जो लास्ट क्लास में डिस्कशन शुरू की थी, वो हमने की थी कि ये अमाल क्योंकि लियुरौ अमालहुम आया है, अमाल दिखाए जाएंगे, और यरा जो लफ्ज आता है रा यरा, इसका अरबी जुबान में मतलब होता है सर की आंखों से देखना। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशन कि इंसान उस दिन मेटाफोरिकली नहीं बल्कि सर की आंखों से अपने अमाल को देख रहा होगा। इसी हवाले से हमने इजहारुल अमाल फिल आखिरती इस चैप्टर को शुरू किया था और हमने पिछला हिस्सा एज अ पार्ट 1 किया था। आज हम एज अ पार्ट 2 इसको इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि इंसान इस दुनिया में भी अहादीस के मफहूम के मुताबिक जब इस दुनिया में अपने घर से निकलता है तो उसके सर पर 2 में से एक बैनर उठाया हुआ नजर आता है। या वो बैनर फरिश्ते ने उठाया होता है या वो बैनर शैतान ने उठाया होता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस दैट पर्सन इज मूविंग आउट फ्रॉम द होम। वो किस मकसद के लिए घर से बाहर जा रहा है। अगर वो अच्छे काम के लिए जा रहा है तो फरिश्ता वो बैनर उठाता है और फिर वो बैनर उस वक्त तक उस इंसान पर मौजूद रहता है जब तक कि वो बंदा अपने घर वापस नहीं पहुंच जाता। अगर वो अल्लाह के किसी नाफरमानी के काम में जा रहा होता है तो शैतान का बैनर उसके सर पर कायम रहता है जब तक कि वो अपने घर वापस नहीं आ जाता। आज जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं, ये बैनर्स हमारे हिडन हैं बिकॉज ये गैब में है। जब क़यामत कायम होगी उस वक्त यही अमाल होंगे जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होंगे और लियुरौ अमालहुम, इंसान को फिर ये अमाल दिखा दिए जाएंगे आइदर इन फेवर ऑफ हिम और आइदर अगेंस्ट हिम। हमने पिछली क्लास में एक कैटेगरी को शुरू किया था जिसमें हमने कहा था कि अमाल कैसे दिखाए जाएंगे। उसमें पहली चीज हमने डिस्कस की थी हमारी बुक ऑफ डीड, जिसको हमने कहा था नामाए अमाल। ये नामा अमाल जिसको कुरान की दलील से भी वाज़ेह किया जाता है, ये नामा अमाल जिसको फरिश्ते लिख रहे हैं, ये नामा अमाल जिसके लिए कुरान की आयत कहती है कि हमने उसका ये नामा अमाल उसके गर्दन में हैंग कर दिया है। और फिर आपको मैंने आयत बताई थी कुरान की जिसमें आया था मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता मगर एक उसको उचकने वाला, उसको ग्रास्प करने वाला फौरन ग्रिप कर लेता है। इस हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल से बात कर आए थे और हमने ये कहा था कि
جو انسان اعمال کرتا ہے اچھا یا برا وہ بک آف ڈیڈ میں آ جاتا ہے، بٹ ناٹ جسٹ دا اعمال، انسان کی نیات، اس کی انٹینشنز وہ بھی اللہ ریکارڈ کر لیتا ہے. وہ فرشتے ریکارڈ نہیں کرتے، وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہیں. باقی ہمارے اعمال کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہیں کاتب لکھنے والے جو ہمارے اس بک آف ڈیڈ کو فل کر رہے ہیں. اسی مفہوم میں پھر ہم نے جو آیت پڑھی تھی جہاں پر ہم نے اپنی بات کو مکمل کیا تھا، وہاں ہم نے کہا تھا کہ قرآن میں آتا ہے اللہ نے ایک ایسی کتاب انسان کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، جس کو دیکھ کر ایون مومن بندہ بھی روز محشر حیران ہو جائے گا کہ what kind of a book it is. مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ، اس نے تو میرے چھوٹے اور بڑے کسی عمل کو چھوڑا نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو تم خود پڑھو اور آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہو. اب جب یہیں سے میں اپنی بات کو آگے لے کر بڑھ رہی ہوں، جو ہم نے آیت ابھی پڑھی ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کو پڑھو اور تم اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہو. اقرا کا لفظ آیا ہے، اٹ مینس دا بک از ٹینجبل. اچھا اسکالرس کہتے ہیں ناٹ اس مفہوم کو ڈونٹ جسٹ ٹیک اٹ ان دا ٹینجبل فارم، اور بہت پیاری اس کی وہ ایک لطیف ایگزامپل دیتے ہیں. دا لطیف ایگزامپل ان عربک لینگویج مینس an example where you can actually use your mind and you can use your imagination to further think کہ کیسے پڑھے گا انسان. اس لیے کہ پڑھنا بہت وسیع میننگز میں آتا ہے. جس طرح آپ ہر طرح کا اپنے آس پاس جب مشاہدہ کر رہی ہوتی ہیں، یو آر ناٹ جسٹ سیئنگ دا انوائرمنٹ، یو آر ریڈنگ دا انوائرمنٹ. آپ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ایک ٹرم استعمال کرتی ہیں جو آپ نے اکثر سنی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ بھی اس کی ایکسپرٹ ہوں، کہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کی آنکھوں کو پڑھ لیا کہ اس کا کیا ارادہ تھا، یا میں نے فلاں کی آنکھوں کو دیکھا and I got that message، یا میں نے فلاں کی آنکھوں کو دیکھا and I felt so much loved. تو یہ آنکھوں کا پڑھنا یہ ایک میٹافور کی طرح آپ کو الحمدللہ اردو کی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہوا ملتا ہے. یہ کہنا کہ میں نے فلاں کی آنکھیں پڑھ لیں، ماحول پڑھ لیا، فلاں کا چہرہ پڑھ لیا. جسٹ لائک آپ پڑھنے کو اگر ڈفرینٹ کونوٹیشنز میں دیکھ رہے ہیں، ایک ہے بک ریڈنگ 1، ایک ہے چہرہ ریڈنگ 2، ایک ہے آنکھیں ریڈ کرنا 3، ایک ہے انوائرمنٹ ریڈ کر لینا پورے what are the vibes in the environment 4. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور ڈاکٹر ایکس رے ریڈ کرتا ہے، تو وہ جو ڈاکٹر ایکس رے ریڈ کر رہا ہے وہ ایکس رے کے اندر کیا ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے؟ کیا آپ کا ٹیکسٹ میسج ہوتا ہے اس آپ کے لنگس کی پکچر میں جو ڈاکٹر ایکس رے ریڈ کرتا ہے؟ نہیں. اس لیے اسکالرس کہتے ہیں اصل میں یہ نامہ اعمال جس کو پڑھنے کے لیے انسان کو روز محشر کہا جائے گا اقرأ کتابک، ہم ایکچولی جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ چیز کیا ہے. ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، دس از سم تھنگ، بٹ واٹ ایگزیکٹلی اٹ از اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اس نامہ اعمال کا جس کو آپ بک آف ڈیڈ کہتی ہیں، جس کے ذریعے انسان کو اس کے اعمال پریزنٹ کیے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، اس کی ایک فلسفی ہے. اور اگر میں کلاسیکل اسکالرس اور کلاسیکل لٹریچر میں سے اس فلسفی کا سنopsis آپ کے سامنے رکھوں تو وہ ایسے بنتا ہے کہ قرآن کی آیتیں لے لیں، یا آپ اس بک آف ڈیڈ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھ لیں. اس کی فلسفی یہ ہے کہ اس بک آف ڈیڈ میں، اس نامہ اعمال میں انسان کے اعمال اور بہت سے اعمال کے ایسپیکٹس سب لکھے جا رہے ہیں. یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا the general connotation about the نامہ اعمال، وہ یہ ہے. اچھا کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم بار بار قرآن کی آیات سے یہ چیز ڈیرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں، قرآن کی جتنی تعلیمات ہیں، ان کا مقصد ہمارا تزکیہ ہے، ان کا مقصد ہماری روح کی پاکیزگی ہے، ان کا مقصد ہمیں ہدایت دینا ہے، ان کا مقصد ہمیں اخلاق سکھانا ہے. ٹھیک ہے؟
تو اب جب نامہ اعمال کا ذکر آیات میں آیا تو انسانوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ دنیا میں ایسے زندگی گزاریں کہ وہ اپنی گفتگو، اپنے فیشل ایکسپریشن، اپنی اعمال کی رفتار، اپنے ہر ایکشن پر نظر رکھیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور روز محشر ایز اٹ از میرے سامنے پریزنٹ کر دی جائے گی، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے لی یوروا اعمالہم، لوگ جمع ہی ہوں گے روز محشر اس لیے کہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر پراپر گرپ رکھتا ہے، اور جس انسان کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے میں کہیں بھی چلی جاؤں اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنی صفات کے ساتھ، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے۔ تو جب مجھے یہ احساس ہے کہ اللہ ہر وقت میرے اوپر ایک ویجیلنس کر رہا ہے، تو شاید آپ کہہ سکتی ہیں کہ پھر انسان کو نامہ اعمال کی وجہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہاں بھی لکھا جا رہا ہے، اللہ کا دیکھنا کافی ہے۔ لیکن ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مختلف سائیکی کے لوگ پیدا کیے ہیں، ہم را مٹیریل کی طرح ایک فیکٹری سے ایسے نہیں نکلے ہیں کہ ہم بالکل ایک جیسا سوچتے ہیں، بالکل ایک جیسا بولتے ہیں، بالکل ایک جیسا ایکشن کرتے ہیں، بالکل ایک سا ہم جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ نہیں، ہم مختلف انسان ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی انڈیویجویلٹی ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی الگ اسکل سیٹ، کوالٹیز، پریفرنسز، اپنے لیے پسند ناپسند یہ رکھتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کا موجود ہونا ہی کافی ہوتا ہے، ان کو اپنے بک آف ڈیڈ کا نہیں سوچنا پڑتا کہ اچھا اگر میں نے غصہ کیا تو میری بک آف ڈیڈ میں یہ آ جائے گا، سو آئی بیٹر بی ویری کیئرفل۔ وہ اس سے ایک لیول اپ ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، دیٹس اٹ، السمیع البصیر، اللہ سن رہا ہے، سو I will not do anything wrong in my life. At least I will try my level best کہ میں اپنی زندگی میں کوئی غلط کام نہ کروں۔ بٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو آپ کہہ سکتی ہیں ٹولز یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ جب وہ بار بار سوچتے ہیں کہ میری ہر چیز لکھی جا رہی ہے تو اس کا ان کے اوپر بینیفیشل امپیکٹ آتا ہے، یعنی وہ کیئرفل ہو جاتے ہیں۔ اب کتنا کیئرفل ہوتے ہیں، چاہے مجھے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، آئی ہیو دس کانسیپٹ، یا مجھے ہر وقت اپنی بک آف ڈیڈ میں ہر چیز کے فٹ ہو جانے کا ایک خوف آ جاتا ہے۔ مطلب ایک کیمرہ مجھ پر فٹ ہوا ہے جو میری سانس لینا، میرا آواز نکال کر بولنا، میرا ہلکی آواز میں بولا، میرا اونچی آواز میں بولنا، میرا گھر کے اندر ہونا، میرے گھر کے باہر ہونا، میرے ہاتھ کے اشارے ہوں یا میرے فیشل ایکسپریشن ہوں، ایوری لٹل تھنگ ٹو ایوری بگیسٹ تھنگ، یہ کیمرہ ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے، ہر چیز یہ میری ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور اگر یہ ریکارڈ کرنے کی سچویشن ہے تو اس کا مطلب ہے ایک دن آئے گا یہ فلم میری گواہ کے طور پر پیش کر دی جائے گی۔ جب یہ خیال آتا ہے تو انسان اپنے الفاظ، اخلاق، اعمال میں کیئرفل ہو جاتا ہے۔ یہی مقصد ہے، یہی فلسفی ہے اس نامہ اعمال کی۔ نامہ اعمال پر یقین رکھیں، آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ غصہ کرتے ہیں، یہ جو آپ کبھی کبھی جھنجھلاہٹ میں چھوٹا چھوٹا مرمر کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو سامنے والے کو کچھ سنانا ہوتا ہے بٹ آپ اس کو نہیں سنا رہی ہیں، آپ اپنے منہ میں بولے جا رہی ہیں، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو گیٹ ریکارڈیڈ ان یور نامہ اعمال۔ اور یہ نامہ اعمال ایک دن اللہ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا، ناٹ جسٹ اللہ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا، ناٹ جسٹ میرے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا، میرے دوست، میرے دشمن، میرے رشتے، میرے اپنے، میرا سوشل سرکل، ان سب کے سامنے بھی یہ نامہ اعمال آئے گا۔ اس وقت کی ندامت سے جو بچنا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی میں اس بک آف ڈیڈ کا سوچ کے، اس کی پریزنٹیشن کا روز محشر کا سوچ کے اپنے آپ کو اس دنیا میں گناہوں سے روک لیتا ہے۔ یہ جو ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ جاتے ہیں جس سے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی نامہ اعمال میں بہت بھاری ہوں گی۔ ظاہر ہے پھر اس وقت سب کے سامنے آئیں گی تو انسان نہیں چاہتا، اور جب آپ اس طرح سوچتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا اللہ مجھے معاف کر دے، I will be way too careful next time۔ جو گناہگار ہوگا
اس کے لیے رسوائی ہے اس دن، بیکاز سب کے سامنے اس کے گناہ پریزنٹ ہوں گے. جو اس دنیا میں بظاہر لوگوں کے سامنے نیک ہے اور چھپ کر گناہ کرتا ہے، اکیلے میں گناہ کرتا ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اس انسان کی بھی اس دن رسوائی ہوگی، بیکاز سب کے سامنے اس کے گناہ آ جائیں گے. اور جو نیک لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کی بک آف ڈیڈ جب ان کے سامنے اعمال کی شکل میں آئے گی، وہ ان کے لیے عزت کا، آنر کا، ان کی سیلف رسپیکٹ کو ہائی کرنے کا سورس بن جائے گی. ان کے بہترین اعمال سب کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں گے. بہت دل چاہتا ہے نا ہمارا ایگزیبیشن کا، انسان کا دل چاہتا ہے خود کو ایگزیبٹ کرنے کا. میں خود کو ایگزیبٹ کروں، میں اپنے گھر کو ایگزیبٹ کروں، میں اپنی گاڑی کو ایگزیبٹ کروں، میں اپنی پراپرٹیز کو ایگزیبٹ کروں. انسان کے اندر یہ ایلیمنٹ رکھا ہے اللہ نے، پر اللہ نے اس کے ساتھ لگام لگا دیا ہے. تمہارا جو بھی دل چاہتا ہے کہ تم اپنی نعمت کو بوسٹ کرو، اپنی نعمت کو دکھاؤ، جسٹ چینلائز یور دس فیلنگ فار دا ڈے آف ججمنٹ. یہاں روک لو، یہاں ڈسپلے نہیں کرو، یہاں پر دکھاوا نہیں کرو، یہاں پر اپنی نعمتوں کا ایسے اظہار نہیں کرو. آخرت کے دن اللہ آپ کی نعمتوں کو، آپ کی کریڈینشیلز کو، آپ کی نیکیوں کو ایگزیبٹ کرے گا، اور نیک لوگوں کے اعمال اس دن سب کے سامنے آ جائیں گے جو کہ ان کو امپیکٹ فل، قابل اجر نظر آئیں گے. تو بیسیکلی جو فلسفی ہے وہ اسکالرز کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس نامہ اعمال کی ریکارڈنگ اور اس کے جمع کرنے اور یہ لکھے جانے کا مقصد کیا ہے. ابھی بھی وہ لوگ جن کو اللہ کی ذات سے مکمل معرفت نہیں ہے، ابھی جن کا ایمان کمزور ہے، نامہ اعمال کا سن کر ہی صحیح وہ اپنی تربیت، اپنی اصلاح، اپنا تزکیہ شروع کر دیں. قرآن بار بار ہمیں نہیں بتاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئیں اور موت ایک دروازہ ہے جس سے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. وہاں پر ہمارے اعمال کی بیسس پر ہی تو ہمیں جنت یا دوزخ ملیں گی. ظاہر ہے کس کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی کہ جنت میں چلا جائے؟ جس کے پاس کوئی نہ کوئی نیکیوں کا کرائٹیریا ہوگا. اس لیے یاد رکھیں یہ قرآن کی آیتیں جو ہمیں بار بار چھوٹے چھوٹے بہت اہم سبق دے رہی ہوتی ہیں، اس سے سبق لیں. ضروری ہے کہ جن اعمال کی بیسس پر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے میں ان کے بارے میں کیئرفل ہو جاؤں. دیکھیں جنت دوزخ بہرحال ایک کرائٹیریا رکھا ہوگا تو اللہ کی رحمت سے ملے گی، جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے، لیکن ایک کرائٹیریا فلفل کیا ہوگا. تو ضروری تھا کہ اللہ نے جب بندوں کے اعمال کی بیسس پر ان کو جنت یا جہنم کے اہل کرنا ہے تو ان کا ریکارڈ رکھا جائے، اس لیے کہ اللہ نے اس ریکارڈ کو انسان کے سامنے حجت کے طور پر لانا تھا. ہم اس دن اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے واضح طور پر دیکھ لیں گے، ایک حجت بن کے ہمارے سامنے آ جائے گا. تو یہ قرآن میں یا احادیث میں نامہ اعمال کی فلسفی ہے. انسان ڈر کے عمل ٹھیک کر لے، انسان اس خوف سے عمل ٹھیک کر لے کہ سب لکھا جا رہا ہے، انسان اس سوچ سے اپنی ریکٹیفیکیشن کر لے کہ قیامت کے دن انہی اعمال کی بیسس پہ یا تو مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. ایک اگلا ایکسپلینیشن، کیا نامہ اعمال تک ہم انسان پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم نامہ اعمال تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ یا کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ ابھی اس دنیا میں یہ نامہ اعمال کہاں ہے، یہ ریکارڈ عملاً کس جگہ رکھا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے، نہ اس بات کا کوئی بیان ہے کہ انسان اس نامہ اعمال تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. آپ خود بتائیں آپ کی لاجک کیا کہتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہونا چاہیے کہ جس انسان کا دل چاہے اپنی اس بک آف ڈیڈ تک پہنچ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیکاز اگر انسان اس بک آف ڈیڈ تک پہنچ گئے اور گناہگار انسان ہوئے تو پھر تو ہر کرمنل اپنا ریکارڈ ویسٹ کر دے گا. سچ اے کامن تھنگ ان آور گلوبل پرسپیکٹو کہ ریکارڈ جلا دیے جاتے ہیں، آفیسز میں آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ ہماری کرپشن کے جو ریکارڈ ہیں وہ جل جائیں. تو اللہ نے اس نامہ اعمال کی کرپشن کو، اس نامہ اعمال کے اعمال کو
सेफ लॉकर्स में रखा है, कहाँ, वल्लाहु आलम। अदरवाइज हर क्रिमिनल अपने रिकॉर्ड वेस्ट कर देता। हमें लगता है यहाँ दुनिया में लोग हमारे साथ ज्यादतियां करके हंसते खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं, फ्लरिश करते रहते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे उनके ऊपर तो इतने जुल्म करने के बाद भी किसी किस्म का कोई कहीं से सजा का मामला, रेप्रिमांड का मामला आया ही नहीं। मत डरा करें। जब लोग आप पर ज्यादतियां करते हैं और बज़ाहिर आप तन्हा रह जाते हैं और बज़ाहिर आपको लगता है कि कोई आपको इतना बुली कर रहा है that there is no one standing next to you to save you from that bullying thing, याद रखें आप पर जुल्म करने वाले का नामा अमाल कोई जाया नहीं कर सकता। आप उससे बदला नहीं ले सकते, दुनिया में कोई और इंसान उससे बदला नहीं ले सकता, आप उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, दुनिया में कोई और इंसान उसकी इस्लाह नहीं कर सकता। बट एक चीज वो अपने खिलाफ खुद इकट्ठी कर रहा है, और वो है उसका अपना बुक ऑफ डीड, जो क़यामत के दिन उसके खिलाफ गवाह बन जाएगा। इंसान अपने गुनाहों के अमाल अपने नामा अमाल में से डिलीट नहीं कर सकता। इस रिकॉर्ड को फरिश्तों से नहीं खींचा जा सकता। फरिश्ते हैं, यहाँ के लोकल आम इंसान नहीं है कि रिश्वत दे के अपना नामा अमाल निकलवा लिया या उनको किसी और तरीके से इम्प्रेस करके उनसे ले लिया। वो फरिश्ते हैं जिनके अंदर पावर है, कुव्वत है, जबरूत है। आप उन फरिश्तों तक पहुंच ही नहीं सकते तो नामा अमाल तक कैसे पहुंचेंगे? सो बेसिकली द एक्सप्लेनेशन कि ये रिकॉर्ड, ये बुक ऑफ डीड कहाँ है और क्या इंसान इस तक पहुंच सकता है? इंसान इस तक नहीं पहुंच सकता। क्लियर नोशन। कहाँ है? इसकी कोई दलील नहीं है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू नामा अमाल। ये मैं वो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जो कि जनरली लोगों के जहनों में सवाल के तौर पर आती हैं। ज़ाहिर हम यहाँ तो Q&A नहीं करते, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि वट एवर द क्वेश्चन can come in your mind related to the topic, I can cover it within the topic. अगला explanation है, क्या तौबा से ये रिकॉर्ड जो नामा अमाल का है ये क्लियर हो जाता है? जब हम तौबा करते हैं क्या ये स्लेट क्लीन हो जाती है? नामा अमाल से गुनाह क्या इरेज हो जाते हैं? नंबर 1, जब अल्लाह ने कहा है कि बंदा मुझसे माफी मांगे तो मैं उसको माफ कर देता हूं। जब अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह अपने बंदे को इतना माफ करता है, इतना माफ करता है, इतना माफ करता है कि बंदा माफी मांग मांग के थक जाता है, बट अल्लाह माफ करते हुए नहीं थकता। ये क्लियर अहादीस का मफहूम हमारे पास है। अल्लाह अपने बंदे को माफ करते हुए नहीं थकता। जब हम अल्लाह ताला की सिफात को आम इंसानों की सिफात की तरह देखते हैं ना, तो फिर हमें लगता है पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ किया या नहीं किया। जैसे इट्स गुड टू से कि अभी हम यहाँ बैठे हैं कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल कर ले। आप कहती हैं, कोई इंसान कहता है कि आपने कितनी बड़ी नेकी की, तो आप फौरन कहती हैं कि अल्लाह कबूल कर ले। एक यकीन रखा करें अपने अंदर, आपको नेकी की तौफीक मिल रही है, आप एक नेकी करने के बाद दूसरी नेकी कर रही हैं। आपने जोहर की नमाज पढ़ी एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्टैंड फॉर द असर की नमाज। इस यकीन के साथ असर की नमाज पे खड़े हों कि ठीक है, कमजोर थी, परफेक्ट नहीं थी, टूटी फूटी थी, बट मेरे रब ने कबूल कर ली। क्यों? इसलिए कि मुझे उसने असर की नमाज पढ़ने की तौफीक दे दी। तो ये उसकी रहमत है। Your approach and your mindset will develop your ईमान on the go. वो बढ़ाएगा उस ईमान को, ये सोच इसकी। इसी तरह से जब आप तौबा करती हैं, कितना बड़ा गुनाह था, आपने तौबा कर ली, सच्ची तौबा कर ली, तौबा के प्री रेक्विजिट्स मुकम्मल कर लिए, तौबा दुरुस्त मेथडोलॉजी से कर ली, कीप अ फर्म बिलीफ कि आपके रब ने आपको माफ कर दिया। नो सेकंड थॉट, नो सेकंड थॉट। हाँ, आपको अपना गुनाह याद आ जाता है फिर कहीं, और फिर आप तौबा करती हैं, गो अहेड, बट तौबा से अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। ये तो हम जानते हैं कि गुनाह माफ हो जाता है, बट हमारा इस वक्त जहन में सवाल ये है कि क्या वो रिकॉर्ड से ही गायब हो जाता है जो बुक ऑफ डीड है? देखें,
آپ نے ایک سنا ہوگا نا، سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ایون نیکی گناہوں کو دور کر دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرتی ہیں آپ، ایک گناہ مٹ جاتا ہے، ایک نیکی کرتی ہیں، ایک گناہ مٹ جاتا ہے. اسی طرح سے جس کا حج قبول ہو جائے، جس کو آپ کہتی ہیں حج مبرور، حج قبول ہو جائے تو انسان کی سلیٹ کلین ہو جاتی ہے، جو اس کے اور اس کے رب کے معاملات ہیں. ایک نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے، اس کی سلیٹ کلین ہو جاتی ہے. تو احادیث میں نا 3 چیزیں ملتی ہیں، جسٹ کیپ دیز 3 things in your mind، جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی سلیٹ کلین ہو جاتی ہے. دیر آر 3 different عبادات جس سے انسان کا نامہ اعمال وی کین سے کلیئر ہو جاتا ہے. وہ کیسے کلیئر ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، بیکاز ہمیں نامہ اعمال ہی نہیں پتا، بٹ ہمیں احادیث سے پتا چلتا ہے. سچی توبہ انسان کی سلیٹ کلین کر دیتی ہے. کیسے؟ واللہ عالم. سچی توبہ. نمبر 2، سچی توبہ یاد رکھیں کیسی؟ then next time you are not going to look back. This is called سچی توبہ. It's not like اچھا sorry اللہ تعالیٰ, sorry, I'm really sorry, but I'm going to do this again in evening and I am doing it. This is not سچی توبہ. ٹھیک ہے؟ سچی توبہ آپ کبیرہ گناہ کرتی تھیں، اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے احساس دلا دیا. You got that feeling of doing سچی توبہ and you have done it so far. آپ نے سچی توبہ کر لی. اب اس کا خیال آپ کو تکلیف دیتا ہے. اس کیفیت کو کہتے ہیں سچی توبہ. جب گناہ کا خیال گناہ چھوڑنے کے بعد آئے اور وہ آپ کو تکلیف دے، this is called توبتن نصوحا. اگر گناہ چھوڑنے کے بعد گناہ کا خیال آتا ہے and you are still fantasizing and you are still praising the time you had، سچی توبہ نہیں ہے. بالکل straight equation. گناہ چھوڑنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد ڈال آپ کو رلاتا ہے، آپ کو ڈراتا ہے کہ یہ کیوں میں نے اپنی زندگی میں دھبا لگا لیا، آپ کو مزید اللہ سے استغفار کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ سچی توبہ ہے. تو سچی توبہ آپ کی سلیٹ کلین کرتی ہے. حج مبرور وہ حج جو قبول ہو جائے، آپ کے نامہ اعمال کو کلیئر کر دیتا ہے.